दिल के सिग्नल्स भी उठा सकती है आम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग दिल के सिग्नल्स पे काफ़ी चलते हैं। उमर भाई, यू बिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल आपको मिला है पाकिस्तान में. टेल अस अबाउट दैट एज वेल. इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स गए हुए हैं. अभी तक सबसे अच्छा रोबोट क्या बनाया है पाकिस्तानियों ने, और वो क्या काम करता है? On the ethical side of it, where does Pakistan stand in comparison to the global advancements? पाकिस्तान में रोबोट बनता है तो उसके नाम किस तरह रखे जाते हैं? शफीक रख दिया या रियाज रख दिया या As a founding member 2018, how have you seen this evolution? जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है इस पीरियड में. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि NCRA क्या है, रोबोटिक्स पाकिस्तान में कितना एडवांस हो चुका है, इंडस्ट्री में रोबोटिक्स किस लेवल पे जा चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ में रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, और इसमें हम डिस्कस किया एकेडेमिया में और इंडस्ट्रीज़ में कितना लिंकेज है नहीं है. एक स्टूडेंट अगर रोबोटिक्स फील्ड में जाना चाहता है वो कैसे जा सकता है, और वो किस तरह बेसिक लर्निंग कर सकता है रोबोटिक्स फील्ड में जाने के लिए, और अगर पाकिस्तान में ओवर द पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स रोबोटिक्स की फील्ड कितनी एडवांस होगी, और AI रोबोटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये सारी डिस्कशंस की हैं, और जिन बंदे के साथ हमने डिस्कस की उमर के साथ, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, उसके बारे में बताया कि वो क्यों मिला है, उन्होंने कितनी लेबॉर्ट्रीज पूरे पाकिस्तान में कैसे सेटअप की. तो एक फुल जर्नी है जिसके बारे में हमने डिस्कशन की. ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे साथ गेस्ट हैं उमर. उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. वी नो उमर फ्रॉम अ म्यूचुअल फ्रेंड, और उमर जो हैं वो फुल प्रोफेसर हैं नस्ट यूनिवर्सिटी में. इसके अलावा डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के NCRA नस्ट में. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपके रोल्स हैं वहाँ पे, और क्या ड्यूटीज़ हैं. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुदस्सिर वसीम फॉर हैविंग मी हियर. इट्स अ प्लेजर. सो ये जो नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, इसका मैं डायरेक्टर हूँ. बेसिकली ये एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था. ये प्लानिंग कमीशन का विजन था. एहसन इकबाल साहब उस वक्त मिनिस्टर थे. उन्होंने कहा था कि कुछ टेक एरियाज़ हैं जिसके अंदर ना हमें कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, एंड उसके अंदर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ये 4 नेशनल सेंटर्स हैं जो कि लॉन्च हुए थे 2018 में. 2018 में भी AI से रिलेटेड हो गया था लॉन्च. यस, देयर वर 4 नेशनल सेंटर्स लॉन्च एट दैट टाइम. और बड़े मज़े का इसका एक विजन था. उन्होंने कहा कि इट विल नॉट बी नॉर्मल. जब आप सेंटर का जिक्र करते हैं, कहते हैं यार एक बिल्डिंग होगी और उसके अंदर लैबें होंगी और लोग काम कर रहे होंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो एरियाज़ हैं दीज आर सो यूनिक एरियाज़ के इसके तो लोग डाइवर्स बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में. सो हाउ कैन वी ब्रिंग दिस पीपल इन टू वन प्लेस? दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ एक्सपर्टीज़ के लोग होंगे, क्योंकि एरियाज़ बहुत डाइवर्स हैं. सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने कहा यार एक कॉल निकालते हैं, एंड ऑल दोज पीपल हु आर रेलेवेंट टू दिस एरिया दे कैन पिच इन देयर एक्सपर्टीज़ एंड वील चूज़ फ्रॉम देम जो कि टॉप के लोग होंगे. सो आई स्टिल रिमेंबर 2018 की बात है. उस वक्त हमने ना रातें लगाई थी इसके ऊपर, बिकॉज हमें थोड़ा सा लेट खबर मिली थी. और ख़बर इस तरह मिली कि यार ये लैबों की एक कॉल आई है, कोई तकरीबन 80 to 100 मिलियन पर लैब पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट, और ये रोबोटिक्स की डोमेन है. और इट वाज लाइक वी हैड 4 days कि 4 दिनों के अंदर तो आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है. उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैकेट्रॉनिक्स के प्रोफेसर थे उस वक्त आप? मैं उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट था मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, एंड आई वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट दैट टाइम. ओके. सो अब जब ये सिंस आई वाज लीडिंग द डिपार्टमेंट, तो हमने कहा कि यार हम मैकेट्रॉनिक्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रोबोटिक्स, एंड हाउ कैन वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी. सो इट वाज अ वेरी टीम वर्क फ्रॉम आवर एंड, और हम लोगों ने मिल के, आई रिमेंबर रात को 3 बजे तक हम लोग दफ्तर बैठ के प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, फैकल्टी भी बैठी हुई है. एंड वो जो 3-4 दिन हैं, इवन आवर डीन डॉक्टर जावेद इकबाल, ही वाज माय एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज वेल, वो भी आते थे. हमारे जो कॉलेज ऑफ EME के जो प्रिंसिपल थे, इवन ही यूज्ड टू कम एट दैट टाइम एंड सिट विद अस कि यार आप लोग काम कर रहे हो. तो बड़ी मोटिवेशन थी हमारे लिए भी, एंड सपोर्ट थी हमारे सीनियर्स की तरफ से भी. सो हमने दिन रात लगा के प्रपोजल सबमिट करवाया. देयर वर लाइक अराउंड 70 प्रपोजल सबमिटेड एट दैट टाइम. अच्छा. और उसके अंदर फिर एक राउंड ऑफ रिव्यू हुआ HEC लेवल के ऊपर. फिर उसके बाद एक पिचिंग राउंड थी कि ओके जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं इन 70 में से, वो आएंगे और वो अपने आइडियाज़ को पिच करेंगे. एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स था विच वॉज चेयर्ड बाय द मेंबर SNT एट दैट टाइम. So we went there and we presented our lab as well, that this is what we want to do.
اینڈ اس کے بعد اوکے ایک فردر راؤنڈ آف شارٹ لسٹنگ ہوئی, اور پھر ایک اور, تو لاسٹ ون واز مور آف اے پچ راؤنڈ اینڈ دین دی نیکسٹ راؤنڈ واز اگین کہ اوکے ناؤ لیٹس اسیس اینڈ شارٹ لسٹ. سو کرتے کرتے ہم تقریباً 13 یونیورسٹیز تھیں جس کے اندر 14 لیبز ہیں, یہ شارٹ لسٹ ہوئے. And I had also pitched a lab. I was the lead of one of the lab and we went through it. And it wasn't planned for me to become the director of this center because ہم نے تو lab pitch کی تھی just like everybody else. And then I got a call from the chair of that session and he said, we've evaluated all the labs and we believe that you and your team is quite strong اور آپ اس پورے center کو lead کر سکتے ہیں. So why don't you take the position of this director? اینڈ آپ لیب میں کسی اور کو اس طرح ایڈجسٹ کروا دیں. تو آئی واز لائک وائی ناٹ, اٹس اے گولڈن اپرچونیٹی, لیٹس ٹیک اٹ. اینڈ بیسڈ آن دیٹ دس کنسورشیم واز میڈ اینڈ لائک آئی سیڈ اٹس ناٹ ان ون بلڈنگ. So I'm part of the secretariat of the National Center, but now we have labs in 13 universities across Pakistan, جو کہ مختلف روبوٹکس کے ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. سو یہ بیسیکلی وہ کہانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں روبوٹکس کو all across Pakistan, right? Yes. But the work that I'm representing is the hard work of all the PIs and co-PIs جو کہ اپنے اپنی لیبس کو لیڈ کر رہے ہیں. So as a founding member 2018 سے آپ نے جس طرح بتایا جرنی چلی ہے, how have you seen this ایولیوشن, خاص طور پہ جس طرح سے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے اس پیریڈ میں, سو وہ آپ کے سینٹر میں کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال مدثر پوچھا ہے, بیکاز لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ امپیکٹ کیا ہے, اور جس چیز کو, اور میں مختلف فورمس کے اوپر بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی, رائٹ, اور وہ ہائی لائٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لیبیں تھیں, اس کو گورنمنٹ نے فنڈ کیا, 1.3 بلین کی فنڈنگ تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, اینڈ ناؤ اٹ ہیز بین ریوائزڈ ٹو اباؤٹ 2.1 بلین, سو اٹس اے ویری بگ سینٹر. اینڈ دے سیڈ کہ یہ لیبوں نے خود سیلف سسٹین ہونا ہے, ٹھیک ہے. اوبویسلی سسٹیننس ماڈل ان یونیورسٹیز از ڈفرینٹ, بٹ جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ریسرچ ہو رہی ہوتی تھی سائلوز میں, اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی تھی. لوگ روبوٹکس کے اندر کام کر رہے ہوں گے, نو بڈی نیو کہ کون کیا کام کر رہا ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو اے نیشنل سینٹر ایسوسیٹیڈ ود اٹ, ان کا جو کام ہے ایک تو وہ نیشنل لیول کے اوپر آ گیا ہے, اس کو ریکگنیشن مل رہی ہے, کئیوں کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن مل رہی ہے, اینڈ پلس ہماری ایک پیئر لرننگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے. سو آل دا لیبس دے آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر اینڈ دے آر لرننگ فرام ایچ ادر. جو بیسٹ پریکٹسز ہیں آپ کے, وہ چیزیں فالو ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کا کوئی ایسا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہو نیشنل لیول پہ, پھر جو وہاں سے ون کرتا ہو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہو کمپٹیشن پہ؟ ویل اس طرح کے ڈفرینٹ ہمارے انٹرنیشنل ایگزیبیشنس کے اندر ہمارے پروڈکٹس گئے ہوئے ہیں, لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے. مختلف کانفرنسز کے اندر ہمارا کام پریزنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. کولیبوریشنز اسٹیبلش ہوئی ہیں ود ویریس یونیورسٹیز, ٹرکی کے ساتھ بھی ہے, یو کے کے ساتھ بھی ہوئی ہے, شیفیلڈ کے ساتھ کبھی ریسنٹلی ایک ہماری کولیبریشن اسٹیبلش ہوئی ہے. ہمارے ایک سائنٹیفک انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ ہے, اینڈ دے آر فرام انٹرنیشنل کنٹریز ایز ویل, جس میں US کے لوگ بھی ہیں, چائنا کے لوگ بھی ہیں. سو ویو گاٹ لائک 10-11 پیپل. ابھی تک سب سے اچھا روبوٹ کیا بنایا ہے پاکستانیوں نے, اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ یار کافی سارے روبوٹس ہیں, بیکاز لائک آئی سیڈ مختلف ایریاز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ون آف دی ٹاپ روبوٹ, پیور روبوٹ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ نے یہ انڈسٹریل مینیپولیٹرس دیکھے ہوں گے, یہ روبوٹک آرم ہیں. آپ نے گاڑیوں بنتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھو گے, روبوٹ آ رہا ہے, دروازہ جوڑ رہا ہے, اس کو ویلڈ کر رہا ہے اس طریقے سے. تو ہماری جو UT لاہور کی لیب ہے, انہوں نے ڈیولپ کیا ہے بیسیکلی ایک انڈسٹریل کوبوٹ جو کہ 6 ڈگری آف فریڈم ہے. یہ ایک روبوٹ ہے جو کہ پورا کا پورا پاکستان میں بنا ہے, اس کا سافٹ ویئر پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوا ہے. اچھا. اور سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج انڈیجنائزیشن کا ہے, جس چیز کو ہم ایک چیلنج ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کے اوپر. آپ نے اس کے اندر اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے, دین یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم آل دیٹ. پاکستان کے اندر چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, چیز خراب ہو جائے گی, آپ کا بندہ جائے گا, اس کو سیدھا کر دے گا, ٹھیک کر دے گا. آپ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو. سو دیٹس ون آف دی پروڈکٹ دیٹ وی ہیو, جو کہ ہم نے UT لاہور کی لیب میں بنایا ہوا ہے. ہمارا اپنا پرسنل جو میرا پروڈکٹ ہے, دیٹ از اے مایو پروسٹیٹک اپر لم. یہ بیسیکلی ایک مصنوعی ہاتھ ہے جو کہ آپ کے مسل سے سگنل ایکوائر کرتا ہے, اور آپ چیزوں کو گریب کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ ڈسیبلڈ ہیں, جن کا اپر لم جو ہے اویلیبل نہیں ہے, تو ہم بلو ایلبو کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ پروڈکٹ ہے جو کہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ہاؤ ایڈوانسڈ از دس ٹیکنالوجی؟ دس ہیز بین کمرشلائزڈ. ابھی الحمدللہ آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو سے کہ پاکستان میں 8 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا بازو لگایا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا میں آپ کو اگر اس کے اندر بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں کہ نارملی امپورٹڈ پروڈکٹس لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن امپورٹڈ پروڈکٹس کا ایشو یہی آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ آ کے لگا لیتے ہیں نا, اور اس کے اندر کوئی ایشو آتا ہے,
تو دین یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم اینڈ اٹس ویری ایکسپینسو ایز ویل. آپ ڈالر کو بچا رہے ہو. ابھی جب انڈیجنس ہم پروڈکٹ بناتے ہیں سو الحمدللہ یہ 8 میں سے اٹس بن 3 years ناؤ لٹرلی ویری منیمل کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں گے. اور کمپلینٹ بھی اس طرح ہی ہوگی کہ اچھا یا وہ بیٹری کا ایشو آ گیا تو وی وینٹ اینڈ کہ بس بیٹری کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے یو نیڈ ٹو ریپلیس اٹ, اور اس کو ہم نے چینج کیے ہیں. بٹ AFRM کے تعاون کے ساتھ ہم یہ لوگوں کو لگا رہے ہیں. کیا کاسٹ کیا اس کی کرتی ہے؟ دس از اباؤٹ جو ہماری خیر اس کی جو کاسٹ ہے وہ 0.6 million ہے جس میں ہم AFRM کو دے رہے ہوتے ہیں اور آگے پھر وہ پیشنٹ کو لگا کے دیتے ہیں. سو چونکہ یہ پروڈکٹ ایک ایسی ہے جس میں آپ کو ایک ریہیب ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے بیکاز پیشنٹ ٹریننگ بھی ریکوائرڈ ہے اس کے اندر. سو اس وجہ سے یو نیڈ ٹو ہیو اے ہاسپٹل ان بٹوین. اچھا بیسیکلی مسل سے سگنلز کیسے عام کو جاتے ہیں اور یہ کس طرح پروسیس کام کیسے کرتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جسم بنایا ہوا ہے اس کے اندر اتنی زبردست سائنٹیفک خوبصورتیاں ہیں کہ بندہ اس کو دیکھ کے حیران بھی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ECG از ویری کامن, لوگوں نے کافی دیکھے ہوں گے. یہ دل کے اوپر لوگ کچھ الیکٹروڈس لگا لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویو فارمز ایک آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو آپ کو ویو فارم نظر آ رہی ہیں وہ جب آپ کا دل کانٹریکٹ اور ریلیز ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں سے سگنلز نکل رہے ہیں. اسی طرح آپ کا دماغ جو ہے اس میں سے بھی سگنلز نکلتے ہیں, اور آپ کے جو مسلز ہیں ایچ اینڈ ایوری مسل جب وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے تو اس کے اندر سے سگنلز نکلتے ہیں جن کو ہم EMG سگنلز بولتے ہیں. اینڈ دیز آر ویری مائنیوٹ سگنلز رائٹ, لائک ہمیں تو فیل بھی نہیں ہو رہا بٹ آور باڈی از پروڈیوسنگ دیس سارٹ آف سگنلز. تو ہمارے پاس جو سینسرز ہوتے ہیں ہم سینسرز کے تھرو سگنل کو ایکوائر کرتے ہیں. پھر ہماری ایک الیکٹرانکس ہوتی ہے جس میں ہم ایمپلیفیکیشن اور فلٹرنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک مائکرو کنٹرولر برین آف دا سسٹم ہوتا ہے جو کہ انٹرپریٹ کرتا ہے اس سگنل کو, اور اس کے اگینسٹ آپ ایک میکینیکل اسٹرکچر جو کہ آپ کا ہاتھ ہے اس کو آپ موو کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دی ہول سارٹ آف ایک نیچرل سگنل کو آپ ایک آرٹیفیشیل آرم کے تھرو کنٹرول کریں. آئی تھنک یہ انوویشن کا نیکسٹ لیول ہے. یس اٹس اے ونڈرفل انوویشن کیونکہ EMG پاورڈ. اب ہماری UT پشاور کی جو لیب ہے انہوں نے لوور لمب کا پورا سولوشن ڈیولپ کیا ہوا ہے ایکٹیو نی کے ساتھ. سو وہ آپ کے تھائی مسل سے سگنل اٹھا رہے ہیں, EMG پاورڈ ہیں, اینڈ آپ کی نارمل گیٹ ریہیبلیٹیشن. جو بندہ ہے جس کا بازو نہیں ہے جو نارملی کرچز لے کے چلتا تھا, یا اگر آپ پیسو لم کرتے ہیں تو آپ کی گیٹ کے اندر آپ کو کافی تکلیف ہوتی ہے. بٹ ہیونگ این ایکٹیو نی اینڈ این اینکل آپ کی جو گیٹ ہوتی ہے ود دا وے یو واک وہ کافی امپروو ہو جاتی ہے. دل کے سگنلز بھی اٹھا سکتی ہے عام, کیونکہ پاکستانی لوگ دل کے سگنلز پہ کافی چلتے ہیں. وہ جو چل رہے ہوتے ہیں جو اٹھا رہی ہو تو صرف یہی بتاتا ہے کہ آپ کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے یا دل ٹھیک کام نہیں کر رہا. جو اس کے ایموشنس والی چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سا بھی میرے خیال سے ریسرچ کی ضرورت ہے. اچھا سر یہ جو عام اور لمس کی بات ہو رہی ہے ڈز دس انوالو میڈیکل پروسیجر ایز ویل؟ ایک سرجری کے تھرو یہ بیسیکلی انسٹال کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ ویل دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس از کہ اٹس نان انویسو. سو نارملی جب آپ کی سرجری ہوتی ہے اس کو انویسو کا ٹرم بولا جاتا ہے ٹیکنیکلی. نان انویسو از پلگ اینڈ پلے. سو آپ کا نارملی اوبیسلی آپ کی اگر ایمپوٹیشن ہوئی ہے تو ایمپوٹیشن ڈز ٹیک سم ٹائم ٹو ہیل. وہ جو اسٹینڈرڈ سرجیکل پروسیجر ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹرز اس کو کور اپ کر لیتے ہیں اور اس کو ہیل کر دیتے ہیں, بٹ ونس اٹس ہیلڈ تو یہ آپ کا جو لم ہے جو اپر پورشن ہے دس از آلریڈی ورکنگ, دا مسلز آر ورکنگ ان دس تھنگ. سو ہمارا از اے پلگ اینڈ پلے ڈیوائس. اٹس لیس پینفل فار دا پیشنٹ. اٹس ناٹ پینفل ایٹ آل. اوکے ٹھیک ہے. اس میں آپ کی ایک ساکٹ بنتی ہے جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے سائز کے, ہر پیشنٹ کا اپنا ایک سائز ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. دونوں لمس کی آپ لینتھ برابر کر لیتے ہیں. گرپر الیکٹرانک سینسر یہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے. جو یہ ساکٹ والا پورشن ہے دس از میڈ بائی دی ہاسپٹل اٹ سیلف. دے اسمبل اٹ ٹوگیدر, پٹ اٹ آن, پلگ اینڈ پلے. رات کو سوتے ہوئے اتار دیں گے, دن کو پہن لیں گے. وہ مجھے یاد ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کیمل والا جس میں وہ اس کے آئی تھنک شاید آنر نے ہی اس کو وہ کر دیا تھا معذور. تو وہ دیر واز اے پروستھیٹک لمب دیٹ واز انسٹالڈ. وہ پاکستان میں ہی شاید ڈیولپ بھی ہوا تھا. دیٹس اے پیسو لمب. تو وہ انہوں نے ان کو ایک لمب لگا دیا تھا. اٹ واز اے ٹیریبل انسیڈنٹ اوبیسلی. آئی تھنک فیوڈ کے اندر انہوں نے کسی کے کیمل کے یہ کاٹ لیے تھے, وینٹ کوائٹ وائرل, بٹ ان کے پیسو لمب لگایا گیا تھا. وی آر ورکنگ آن ایکٹیو لمبس. So just for the sake of further understanding of our audience, passive limb اور active limb میں جو difference ہے وہ کیا ہے کہ وہ it's like thought operated? یس, جو آپ کا پیسو لمب ہے اٹس مور آف اے کاسمیٹک سارٹ آف لمب. وہ ایک آپ سمجھیں کہ بس فٹ ہو گیا, اس میں کوئی کسی قسم کی موشن نہیں ہوتی. پھر ایک آپ کے پاس اس کے بعد باڈی کنٹرول پروسیسز کا ٹرم آ جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے, آپ کا اگر ہاتھ لگا ہوا ہے دیر از اے ہارنیس آن یور ادر شولڈر,
اینڈ یوزنگ یور اون باڈی پاور. اس کے اندر اسپرنگ لگے ہوتے ہیں نا ہارڈنیس لگا ہوتا ہے, تو اٹ اوپنز اینڈ کلوزز. اینڈ ناؤ دس ون دیٹ وی ہیو اٹ ایکچولی گیٹس سگنل فرام یور مسل. سو یو آر ایکچویٹنگ اے مسل. فار ایگزامپل آپ اپنا بائسیپ یا ٹرائسیپ کو اگر آپ ایکچویٹ کرا رہے ہیں, جو کہ اسٹینڈرڈ ہمارے کنٹرول میں ہے, اس سے آپ کا بازو کنٹرول ہو رہا تھا. اینڈ آفٹر اے بٹ آف پیشنٹ ٹریننگ دے بیکم کوائٹ یوز ٹو اٹ. سو ہاؤ سارٹ آف کس لیول تک جا کے وہ مینیج کر سکتا ہے؟ لائک کیا وہ فنگرز بھی موو ہو رہی ہوں گی, یا وہ کتنا زیادہ موشن کو اس میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ویل یہ جو ہماری ابھی کمرشلائز ڈیوائس ہے, دیٹس 1 ڈگری آف فریڈم. یہ آپ کو سنگل گرپ پیٹرن دیتا ہے اور آپ کا پیسیولی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں رسٹ کو. بٹ ناؤ وی آر آلسو ورکنگ آن ملٹی ڈگری آف فریڈم, جس میں آپ انڈیویجول فنگرس کا کنٹرول دے سکتے ہیں. ناؤ دیر آر سرٹن پروڈکٹس اویلیبل ایون ان پاکستان کے اندر. کچھ کافی 2-3 گروپس ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ پروڈکٹس بنائے بھی ہوئے ہیں. بٹ ہم جس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمرشل پروڈکٹ ہے جو کہ اٹس کوائٹ ایکسپینسو. پاکستان نے کچھ اس کو امپورٹ کیے تھے, اور ہماری جو ہاسپٹل کے ساتھ تھوڑی بہت ڈسکشن بھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم نے کچھ امپورٹ کر کے لگائے تھے. فرسٹ آف آل دے آر لائک 6-7 times دی کاسٹ دیٹ وی آر ناؤ ٹارگیٹنگ. سو دیٹس اے ویری بگ ڈفرینس. نمبر 2, اس کے کچھ جوائنٹس اور لنکس ایسے ہیں جو کہ جب ٹوٹ جاتے تھے نا, تو پھر ریپیئر واز ایون مور ایکسپینسو فار دیم. سو دے ٹولڈ اس کہ اس کے اوپر آپ لوگ کام کریں. اینڈ الحمد للہ ویری سون ہمارا ڈیزائن تقریباً فائنل فیزز. الیکٹرانکس از آل ڈن. اس کے اوپر تو ہمارا ویسے کنٹرول تھا. جو میکینیکل ڈیزائن تھا اس کے اندر بیسیکلی یہ جو آپ کے لم ہوتے ہیں, ان لم کے اوپر نا ایک کاسمیٹک گلفس چڑھتا ہے جو کہ آپ کے اسکن ٹون کا ہوتا ہے. تو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلے گا, لائک اچھا غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. وہ بڑا خوبصورت انہوں نے آپ کے اسکن ٹون کا گلف آپ کو دیا. ہاں میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیوز وغیرہ. جی, نوٹس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ روبوٹکس جو ہیں پاکستان میں تو بات کی آپ نے, انٹرنیشنلی بھی دنیا میں کتنے ایڈوانس لیول پہ جا چکے ہیں, اور روبوٹ سے ہم کیا کس میکسیمم لیول تک کام لے سکتے ہیں؟ دنیا تو کافی آگے جا چکی ہے. وار فیئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آٹونومس سسٹمز کا استعمال ہو رہا ہے. دیر از اے روبوٹ کالڈ ڈیونچی روبوٹ, جو کہ آپریٹ ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹر کے تھرو, لیکن اٹ کین پرفارم فل سرجریز فار یو. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ سارے اکوپمنٹ اور نیڈلز لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہیومنائڈ روبوٹکس کے اوپر کافی سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, فل فلیج ہیومنائڈ روبوٹس ہوں گے. لیگڈ روبوٹس کے اوپر کافی سارا کام ہو رہا ہے. ٹیسلا نے بھی روبوٹس بنائے ہیں جو بڑی ہائپ بنی تھی انٹرنیشنلی اور دنیا پوری میں روبوٹس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایسا ہوگا کہ یہ ساری دنیا جو ہے ریپلیسڈ بائی روبوٹس ہوگی اور ہم ہیومن کم رہ جائیں گے, روبوٹس ہی روبوٹس ہوں گے؟ دیکھیں ایک چیز جو کہ آج سے اگر کوئی 3 سال پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اے آئی کدھر جا رہی ہے, تو میں آپ سے کہتا نہیں ہے. اے آئی ابھی بڑی روڈیمنٹری ہے. آئی مین کلاسیفیکیشنز ہیں, فلی وہ جو ایک تھاٹ پروسیس خود سے سوچنے والی چیز ہے وہ اتنا عام نہیں ہے. بٹ یہ پچھلے 1.5 سال میں آپ لوگوں نے اگر خود بھی, ایوری بڈی ناؤ نوز, یو گاٹ چیٹ جی پی ٹی, یو گاٹ اے آئی ماڈلس, آپ کے پاس LLMs ہیں, آپ کے پاس VLMs ہیں, اینڈ دے آر سو ایڈوانس ناؤ دیٹ you know the whole software can think for itself, sometimes even better than solutions that we can actually give it, right? And this is now a paradigm shift that your intelligence is now getting to a level where it can have the capacity to respond to you like any other human being would. So where would be the missing link come, or what is the next missing link or the next big step? That's hardware platforms jiske upar AI implement ho sake, and that's where robotics comes in. So I mean it's an emerging field for the future. میں خود میکٹرونکس انجینئر ہوں. میری انڈر گریڈ میں نے 2001 میں اسٹارٹ کی تھی. اس وقت کسی کو پاکستان میں پتہ بھی نہیں تھا کہ میکٹرونکس کیا چیز ہے. اچھا اے آئی میں آپ دیکھیں گے آپ باٹس ٹرین کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ یہ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں آپ اے آئی میں کہ جس طرح میرا نام ولید ہے اور میں کسی بھی کوئی کیوری آتی ہے تو اس کو ایسے ریزالو کرتا ہوں, میرا تھنکنگ پروسیس ایسے ہے, میں ہمیشہ اس طریقے سے سوچتا ہوں. کیا تو جب اس کو کوئی نیو کیوری دی جائے گی یا پرومپٹ دی جائے گی تو وہ اسی طرح آنسر کرے گا جسٹ لائک می. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اے آئی کی اتنے ایڈوانس ہونے سے روبوٹکس اس لیول پہ چلی جائے گی کہ وہ اپنے ایموشنل سینس بھی اور خود سے تھنکنگ پروسیس میں چلا جائے گا اور چیزوں کو ایوالو ہوگا؟ یس. اچھا, ایموشنز از اے ڈسکشن جو کہ اے آئی کے اندر نارملی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ ایموشنز فیل کرے گا, غصہ کرے گا, محبت کرے گا. بٹ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سم ٹائمز آپ اگر اپنے ہیومن بیہیویئر کو دیکھیں, مائی انٹرنل ایموشنز مائٹ بی ڈفرنٹ بٹ آئی کین ریئیکٹ ود یو ان اے وے کہ آپ کہیں گے یار یہ بندہ تو بہت غصے میں ہے. ٹھیک ہے, جب کہ اندر سے ہو سکتا ہے آئی ایم جسٹ پریٹینڈنگ.
So آپ for you it's the response that you're getting from the other body, whoever that body may be, right? So whether you feel it internally or not, that's a separate element. پر آپ کو ایک روبوٹ رسپانس دے سکتا ہے emotional. You're happy, it can be happy. You're sad, it can give you a sad response. It can talk to you in that context. ہم فلمز میں تو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں نیچرلی یہ پاسبل ہوگا یا نہیں. I think anything is possible, and اچھا یہ ہوگا. we should be We'll see the emotionful robots in future. there are certain robots جو کہ آپ کو emotional response دے رہے ہیں. اچھا. Yes, based on your own reaction, they're interpreting you. VLMs میں یہی ہے کہ وہ آپ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اسی طرح کا ایموشنل رسپانس آپ کو دے سکتے ہیں. فیشیل ایکسپریشنز آپ کو اس طریقے سے مل سکتے ہیں. اس پہ تو خیر کام ہوا ہے. یو کین فائنڈ مینی کلپس آن دیز. تو یو گاٹ روبوٹس جو کہ آپ کو اس طرح کے رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایموشنل سینس کی بات کی اور اس چیز کی بات کی, پاکستان میں روبوٹ بنتا ہے تو اس کے نام کس طرح رکھے جاتے ہیں؟ کہ شفیق رکھ دیا یا ریاض رکھ دیا یا کیا نام کیا رکھتے ہیں روبوٹس کے؟ اچھا بٹ آن اے لائٹر نوٹ, بٹ ابھی ہم ایک روبوٹ کے اوپر کام کریں, اس لیگڈ روبوٹ, ٹھیک ہے, 4 لیگڈ روبوٹ ہے جو کہ وہ ہوتا ہے. تو نام تو ہم نے اس کا ان کاغذوں میں تو روبو ڈاگ رکھا ہوا ہے, لیکن بلاتے ہم اس کو کتے ہیں کہ یار وہ کتے والا روبوٹ جو ہمارا ہے یہ وہ وغیرہ. تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ نام اس کا لوگوں نے کیا رکھا ہوتا ہے, تو کاغذوں میں تو نام سوفسٹیکیٹڈ ہوگا, لیکن ہمارا اپنا ٹچ تو بیچ میں آنا چاہیے. بات تو یہی ہے نا کہ ہم تو شفیق اور ریاض کو صحیح سمجھ, ریاض صاحب گل تو نیمز بھی جو ہے نا پاکستانی پھر اس طرح. اچھا ایموشنس کی بات کی, یہ سب کچھ تو آگے جا کے اگر روبوٹ ہم نے بنایا ہے اور روبوٹ اگر غصہ کر گیا وہ تو ہمارا ستیہ ناش کر دے گا. روبوٹ آپ کا ستیہ ناش کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دیر آر رولز آف روبوٹکس جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یار روبوٹ مسٹ ناٹ ڈو دیز فیو تھنگس, بٹ آپ تو روبوٹ کو کسی بھی چیز کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. دیر از نتھنگ اسٹاپنگ, دیر از نو ٹیک جو کہ اسٹاپ کر سکے روبوٹ کو کہ یار یہ چیزیں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. بٹ وہ تو خیر ایتھکس سے بات آ جاتی ہے. So somebody can be that villain who programs it to overtake the world. ہاں ٹرمینیٹر 2 والی چیز ذہن میں رکھیے گا, آئی روبوٹ والی, اس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک یہ تو کافی جو نیچرلی ہم دیکھتے تھے جو موویز 80s 90s میں ہم نے دیکھا کہ 2020-25 میں بڑا نیچرل ہو گیا, اسپیس میں جا رہے ہیں, فلائنگ کارز کانسیپٹ, یہ وہ چیزیں روبوٹس کو دیکھتے تھے, وہ بڑا ایک ایڈوانس لیول آ گیا. مطلب ٹیکنالوجی اتنی ایوالو کر رہی ہے اکراس دا بورڈ, اور اے آئی نے تو آئی تھنک ریولیوشن لے آئی اس چیز میں. وہ چیز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2050s میں, وہ اب 25 میں, یا یو کین سے دیٹ کہ اب آپ ایک امیجن کرتے تھے کہ ٹیسلا کی کار لے لیں کہ وہ گاڑی خود بخود ڈرائیو کر رہی ہے, آپ یہ امیجنیشن ہے, بٹ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریئلٹی میں اٹس ویری نیچرل. ایڈاس کے فیچرز پاکستان میں بھی کارز میں آ رہے ہیں جس میں سیکورٹی فیچرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, گاڑی خود ہی سارا سب کچھ کر رہی ہے کمفرٹیبلٹی میں. تو یہ چیزیں بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور کس لیول پہ جائیں گی. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا, جس طرح آئی تھنک ایک بڑا کلپ وائرل ہوتا ہے کہ اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی از فار مور ڈینجرس دین نیوکس. تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ دیکھیں لائک آئی سیڈ, اے آئی از اے پیراڈائم شفٹ. اٹس سم تھنگ اٹس اے ویری ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. اس کے کافی سارے آف شوٹس نکل سکتے ہیں, اینڈ دا بگیسٹ از دی ڈپینڈنسی آن دی اے آئی. ہمیں 1-1.5 سال کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی اگر دیکھ لیں تو ہماری کافی حد تک ایک ڈپینڈنسی اے آئی پہ آ گئی ہے. اینڈ دا مور systems you develop, even robots that you develop that have AI incorporated, آپ کی اس کے اوپر ڈپینڈنسی بڑھ جائے گی. And when that comes in, it's at the end of the day it's a computer, it's a program running into it. ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا جی لوگوں نے جب سافٹ ویئر بنائے تھے تو انہوں نے وائرسز بنا لیے تھے. ٹھیک ہے, ہیکنگ ہو جاتی ہے آپ کے سسٹمس. تو اگر تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سائبر سیکورٹی کی ڈومین کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے اینڈ انہیکیبل ہو تو گڈ انف ہے. بٹ دین اب کوانٹم کمپیوٹنگ آ رہا ہے. Quantum computing can, hack codes very easily in seconds. So I don't know, it's going to be a really interesting future that we are getting into, جس میں نئے challenges بھی آئیں گے, ان کے حل بھی آئیں گے. And as far as danger itself is concerned, yes, because یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے ہاؤس ہولڈس میں
آ جائیں گی اگر ابھی ہیں بھی نہیں تو. اسپیشلی آن دی ایتھیکل سائڈ آف اٹ اور اوور آل بھی روبوٹکس میں ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان کمپیریزن ٹو دا گلوبل ایڈوانسمنٹس؟ اچھا دیکھیں ایک چیز آپ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان روبوٹکس کی فیلڈ میں ایون دو وی ور ڈوئنگ دی ایجوکیشن، لیکن ابھی جب یہ پروڈکٹ لیول کے اوپر نا بہت لیٹ آئے ہیں. آپ ابھی بھی گوگل کر لیں ٹاپ روبوٹک کمپنیز ان پاکستان، میجورٹی جو آپ کو لسٹ نظر آئے گی نا دے وڈ بی مور سافٹ ویئر بیسڈ، بیکاز سافٹ ویئر از سم تھنگ دیٹ وی ور ورکنگ آن فرام کوائٹ سم ٹائم. ہارڈ ویئر کے اوپر فوکس ریلیٹیولی کم ہوتا ہے بیکاز سم تھنگ دیٹ ریکوائرز منی، رائٹ. یس یو ول فائنڈ اے فیو کمپنیز جو کہ اسٹیم ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزوں کے روبوٹکس کے اوپر فوکس کر رہی ہے، لیکن ہارڈ کور روبوٹک پروڈکٹس کے اوپر بہت کم آپ کو ابھی بھی چیزیں نظر آئیں گی. سو جب دنیا ایک چیز میں آپ سے آگے ہے اور آپ اس میں پیچھے ہیں تو دین آپ کو ایک لیپ فراگ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ یار یو نیڈ ٹو میک بگ جمپس ٹو ٹرائی ٹو ریچ ٹو دا ورلڈ. سو ابھی ہم بیبی اسٹیپس کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. لائک دس سینٹر واز اے ویری گڈ انیشیٹو بیکاز اٹ ہیز براٹ مینی آف دی ریسرچرز ٹو دا پوائنٹ کہ یار آپ اپنے R&D کو کنورٹ کریں فرام تھیوری ان ٹو پریکٹیکل پروف آف کانسیپٹ، کنورٹ دا پروف آف کانسیپٹ ان ٹو اے پروڈکٹ. You need to have either a licensing with some company or the university allows you make your own spin-off, commercialize your product through that spin-off, then you scale it up, find more investment into it, and then your product can be launched and it's a made in Pakistan product. So this is the whole cycle that we are targeting. So ہم پروف آف کانسیپٹس کر چکے ہیں، کچھ ہماری چیزیں پروڈکٹ فیز کے اندر آ گئی ہیں، کچھ ہماری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں، لیکن پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، چیزیں اور آئیں گی آہستہ آہستہ. سو نیکسٹ فیو ایئرس میں یو ول سی کہ یار میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہماری کامن ہونا شروع ہو جائیں گی، اینڈ دیٹس دی ٹارگیٹ وی آر گوئنگ ورک فار. سو یہ جو ابھی چین کا لاسٹ اسٹیج ہے، ہاؤ مچ آف این امپیکٹ ہیو یو گیز کریٹڈ آن دی انڈسٹری؟ تو فار ایگزامپل کون کون سی انڈسٹریز پہ کتنا امپیکٹ ابھی تک آپ لوگ لے کر آئے ہیں؟ جس یہ بھی بڑا اچھا ایک سوال ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے یو وڈ ہیو ہرڈ اے لاٹ آف پیپل ٹاک اباؤٹ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز اور اس چیز کو فروغ کرنے کی ضرورت ہے. نا ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں، انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی پیس بہت ڈفرینٹ ہے. انڈسٹری بہت فاسٹ پیس چلتی ہے، ٹھیک ہے، دے وانٹ سولوشنز ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اکیڈیمیا R&D بیس چل رہی ہوتی ہے. سو اس سے پہلے دیر واز اے گیپ کہ آپ کے پاس R&D ہو رہی ہوتی تھی اکیڈیمیا کے اندر، اس کی ٹرانسلیشن ٹو انڈسٹری جو تھا وہ ریلیٹیولی سلو تھی. بٹ بائی پٹنگ ان سم ریسرچ سینٹرز وچ آر ان دا مڈل، آپ کے پاس فل ٹائم امپلائیز ہیں وچ آر فوکس کہ ہم نے اس پروف آف کانسیپٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اس سے اب آپ کا امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. سو اب آہستہ آہستہ ہم کچھ انڈسٹریز کا ٹرسٹ گین کر رہے ہیں. دیر آر سرٹن پروجیکٹس جو کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ دیر از ون پروڈکٹ دیٹ وی آر ورکنگ آن، آئی ایم ناٹ گونا نیم اٹ، بٹ اٹس ود دی انڈسٹری اینڈ اٹس اے سولوشن جو کہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اٹس اے پیور روبوٹک سولوشن. سو اس کے اندر جو ڈیزائننگ والا کام ہے وہ ہماری لیب کر کے دے رہی ہے، اور جو مینوفیکچرنگ والا کام ہے وہ انڈسٹری کرے گی، اور جو ایکچوئل کلائنٹس ہیں جس سے اس انڈسٹری نے وہ پروجیکٹ پکڑا ہے، سو دی انڈسٹری از رسپانسبل فار دیٹ. سو انویسٹمنٹ اب انڈسٹری کر رہی ہے، اور جو R&D والا کام ہے اس میں ہم رول پلے کر رہے ہیں. اچھا بگنرز جو ہیں، کوئی بھی بچہ ہے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ کیسے سیکھے اس کو؟ اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 کیسے یہ سیکھ؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بچوں کے لیے اسکول لیول کی بات کرتے ہیں. ناؤ like I said, I am from the Department of Mechatronics Engineering at NUST College of Electrical and Mechanical Engineering, and one thing that we have been doing since 2003 every year is a robotic competition جس کو کہتے ہیں نیشنل انجینئرنگ روبوٹکس کانٹیسٹ. تو یہ 2003 سے آج تک ہر سال ہم کرواتے آ رہے ہیں. اور اس میں اچھی بات یہ تھی کہ نہ صرف اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اس میں اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایوری ایئر دیر از اے نیو تھیم اینڈ they have to bring their robots and they have to compete. So اسکول کے بچوں کو تو میں کہوں گا کہ یار میک روبوٹک کلبس ان یور اسکول. اف یو نیڈ اسسٹنس ریچ آؤٹ ٹو اس، وی کین ہیلپ یو آن دیٹ. ہم نے اور اسکولوں کو بھی بنا کے دی ہیں، ٹھیک ہے. obviously انویسٹمنٹ تو اسکول کی ہوگی، بٹ وی گائیڈڈ دیم کہ what they need to do. They can get those robotic kits, we can train their teachers, ٹھیک ہے. we can even provide training to the students. they make those small robots اور وہ آ کے کمپیٹ کریں. نہ صرف وہ اپنے کیٹیگری میں کمپیٹ کریں گے بلکہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ یونیورسٹی والے لوگوں کے روبوٹس کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ملٹیپل کیٹیگریز ہیں. ویو گاٹ انڈیجنس کیٹیگری، ویو گاٹ لیگو کیٹیگری، ویو گاٹ ریڈی ٹو ریس کیٹیگری. ڈرونس کا کمپٹیشن ہوتا ہے، روبو وارز ہوتے ہیں جس میں روبوٹس آر فائٹنگ ود ایچ ادر. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ 2-3 days ایونٹ. تو اسکول کے بچوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ میک روبوٹک کلبس اف یو آر انٹرسٹڈ ان اٹ اینڈ گیٹ انٹرسٹڈ، گیٹ ان ٹچ ود اس، ہے نا.
participate in this competition. Same goes for the college. After college, جو undergrad level کے اوپر discipline ہے جو کہ robotics کو lead کر رہا ہے, that's mechatronics engineering. It's a field of the future now. So it's a combination of mechanical, electronics and programming. So آپ کا تینوں areas کے اوپر control آ جاتا ہے, and it's a multidisciplinary field جو کہ آج کل انڈسٹری میں بھی اور آگے جا کے جاب مارکیٹس میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سو انڈر گریڈ لیول پہ یو کین ڈو دیٹ. دین فار یور اسپیشلائزیشن فار ماسٹرز ان پی ایچ ڈی آپ کسی بھی ڈائمینشن میں نکل سکتے ہیں, چاہے وہ ایمبیڈڈ سسٹمز ہو, چاہے وہ کنٹرول ہو, چاہے وہ پیور روبوٹکس ہو, چاہے وہ اے آئی کی فیلڈ ہو. سو وہاں سے آپ اپنی ایکسپرٹیز کو مزید بلڈ اور ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا میں نے نا ویسے اس پہ I'll just add on it because میں نے بھی 2010 میں I graduated with engineering as well, تو میں نے بھی اس طرح کے ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوا ہے. We also made a small little robot. So back in the days it used to be, I think I still remember that. So I'm sure it's a lot bigger than that now. Exactly. It's like we have about 1,000 students every year coming in, اور وہ 3-4 دن ادھر گزارتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. It's a very, it's a head to head competition, so sometimes it's a split second decision which robot won. اچھا اس کے لیے سب سے بیسک اسکل کیا چاہیے؟ کوڈنگ آنی چاہیے کیا؟ مطلب ایک بچہ ہے, اس کا انٹرسٹ ہے 4-5 سال کا ہے, اس کا انٹرسٹ ہے کہ میں نے روبوٹک سیکھنا ہے, اس کے لیے اس کو کیا, اس کی سینس ہونی چاہیے, کوڈنگ آنی چاہیے, گرافکس میں کام آنا چاہیے, مشین, کیا چیزیں سیکھ؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیں بچوں کے لیے چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں. جب میں آپ کو یہ لیگو کٹس کی بات کر رہا ہوں تو دے آر لائک برکس. تو وہ آپ اسمال لیگو برکس جس طرح اسٹینڈرڈ لیگوز نہیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اس کا اپنا کنٹرولر ہوتا ہے, اپنی موٹرز اور اپنے سینسرز ہوتے ہیں. سو اینی باڈی, ایون اگر بہت چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اپنے پیرنٹ کے ساتھ مل کے جوڑ کے ایک روبوٹ بنا سکتے ہیں. پھر اس کی جو کوڈنگ ہے اس کو بلاک بیس کوڈنگ بولتے ہیں. اٹس ناٹ لائک را پروگرامنگ جس طرح ہم نارملی سینئر لیول کے اوپر کرتے ہیں. بچوں کے لیے وہ بلاکس ہوتے ہیں, وہ بلاک کو پلیس کرتا ہے, ادھر پلیس کرتا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا, آپ کی موٹر چلنا شروع ہو جائے گی. سو آپ نا وہ 5th-6th class onwards you can start working with Lego robots and programming your own robots, اور آپ اس کو لے کے اپنے آپ کو گرو کروا سکتے ہیں. پھر جب آپ یہ 10th یا فرسٹ ایئر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں دین آپ کوڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر سی کوڈ آپ نے لکھنا ہے تو آپ وہ والی پروگرامنگ اسکلس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو آن لائن آپ کے پاس اتنے ٹیوٹوریلز اینڈ ریسورسز اویلیبل ہیں کہ یہ تو آج کل ہابیسٹ بھی کر سکتے ہیں, دے کین ڈو اٹ. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام اسمال روبوٹس ٹورڈز دی انڈسٹریل روبوٹس, ہاؤ از اٹ ہیپننگ آن اے یونیورسٹی لیول؟ یس, یونیورسٹی کے اندر ایز فار ایز دی انڈر گریڈ لیول از کنسرنڈ, اب ایک روبوٹ کے دیکھیں تو 3 میجر کمپوننٹس ہیں. ون از دی میکینیکل ڈیزائن. آپ کے پاس ایک میکینیکل اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے. اب obviously ہم جب ان کو پڑھاتے بھی ہیں تو وی گیو دیم کانسیپٹس آف آل دی کہ آپ کی کینیمیٹکس کیا ہوں گی, ٹھیک ہے, فارورڈ کینیمیٹکس, ریورس کینیمیٹکس, یہ کچھ روبوٹکس کے ٹرمز ہیں تو وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. آپ کا اسٹرکچر کیسا ہوگا. پھر آپ سافٹ ویئر سکھائے جاتے ہیں جس طرح کا سالڈ ورکس ہو گیا کہ آپ امیجن کیسے کر سکتے ہو اپنے اسٹرکچر کے اندر ایک 3D اسپیس کے اندر فزیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے, رائٹ. نیکسٹ فیز کے اندر کمز الیکٹرانکس, جس کے اندر آپ کی موٹر کنٹرول ہوگی, آپ کے سینسر سے انفارمیشن آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہے. نیکسٹ اسٹیپ از دی برین, دی پروگرامنگ. سو ناؤ یو ایکوائرڈ دس انفارمیشن فرام سینسرس. ایون اگر آپ ویژول انفارمیشن لے رہے ہیں فرام اے کیمرا, رائٹ, یا ایون اگر آپ مائک سے کوئی انفارمیشن لے رہے ہیں, یو وانٹ ٹو انٹرپریٹ اٹ, سو آل آف دس تھرو دی سینسرز گوز ان ٹو دا برین آف دا سسٹم وچ از اے مائکرو کنٹرولر اور اے مائکرو پروسیسر which processes that information, and then اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں کہ I'm gonna react. React could be motion of that platform itself. So یہ تینوں elements, electronics, mechanical and the programming, are normally covered in the undergrad level. And when the transition comes, impact پھر آپ کا آتا ہے جب چیزیں آپ کی مارکیٹ کے اندر آتی ہیں, یوزیبلٹی کے اندر آتی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایگریکلچر کے اندر کچھ اس طرح کے سولوشنس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جس میں let me just share an example of what we've done. So in 2018 what we did, we introduced drone based spraying into the country. اس سے پہلے بہت زیادہ اس سے کامن نہیں تھی, تو ہم نے اس وقت نا کچھ ڈرونز امپورٹ کیے, اور یہ آپ کی فیلڈ جیسے شوگر کین کی فیلڈ ہے تو اس کے اندر آپ اسپرے نہیں کر سکتے. تو بٹ دا ڈرون ایٹ دیٹ ٹائم واز ریئلی ایکسپینسو. اے فارمر کینٹ افورڈ اٹ. اٹس اے ویری کامن کویشچن جو کہ آپ کو ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار فارمر تو نہیں خرید سکتا یہ. تو ہم نے اس کو نا سروس بیس ماڈل پہ لے گئے تھے. 600 to 800 روپیز فی ایکڑ ہم آپ سے چارج کریں گے, ہماری ٹیم جائے گی آپ کو اسپرے کر کے دے گی. اینڈ اٹ ورکڈ فار سم ٹائم, لوگوں کو ہم نے اسپرے کر کے دیے. بٹ فار این R&D آرگنائزیشن اٹ واز ناٹ سسٹینیبل فار اے لانگر پیریڈ بیکاز obviously my people had to leave for a week or 2 weeks and all. So what we did later on, ہم نے وہاں کے کچھ ہابیسٹ تھے, ہم نے ان سے کہا کہ یار آپ لوگ اس ماڈل کو اڈاپٹ کر لیں. So they adopted that model. And then what happened is کہ
an industry came in, they've made their own fleets of 10-12 drones, and وہ نا free of cost services دیتے تھے farmers کو. اچھا ہم نے بھی ان کو خیر procurement میں بھی help out کی, training میں بھی help out کی, but we asked them کہ یار why are you investing in this. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو 1-2 سال کا سائیکل پہلے چلا ہے, جو شوگر کین کی yield اس پہ up to 30% enhancement آئی ہے. So now what they are doing is کہ ان کی جو بھی پارٹنرشپ ہے that's with the sugar industry, اور آپ دیکھیں کہ پورا ایک ایکو سسٹم آپ کا اسٹیبلش ہوا ہے جسٹ بائی انٹروڈیوسنگ اے ٹیکنالوجی. اچھا اس فیلڈ میں بگیسٹ چیلنج کیا ہے؟ اگر آپ کو 1 بلین روپیز دیے جائیں اسی ٹائم, تو آپ کون سا ایک چیلنج ہے جو ریزالو کریں گے جو اس انڈسٹری میں آپ کو آ رہا ہے؟ آئی وڈ سے کہ جو یہ والا ایلیمنٹ ہے نا, کنورٹنگ یور پروف آف کانسیپٹ انٹو اے پروڈکٹ اینڈ کمرشلائزنگ اٹ اینڈ دین اسکیلنگ اٹ اپ, دس از دیٹ ایریا وچ نیڈس مور انویسٹمنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. کیونکہ جو فیز 1 تھا دیٹ ہیز بن ڈن. فیز 1 میں آپ نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ یار اوکے ہیئر ٹیک منی, میک اے لیب, ڈیولپ دی ٹیکنالوجی دیٹ یو ہیو ایکسپرٹیز ان, اور وہ آپ کے پی آئی اسکوپیز میں اپنے ٹیم کے اندر وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہیں. فیز 2 اوکے پروف آف کانسیپٹ آ گیا ہے. فیز 3 اچھا اب اس چیز کو کنورٹ کرنا ہے انٹو اے پروڈکشن لائن. سو اوبیسلی آئدر یو نیڈ دی انڈسٹری ٹو سپورٹ یو ان دیٹ کانٹیکس کہ وہ کہ اچھا ہم آپ کا پروڈکٹ اٹھاتے ہیں, ہم آپ کو کمرشلائز کرتے ہیں. تھوڑا سا میرے خیال سے ہمارے جو لیڈس ہیں ان کو خود بھی تھوڑا سا وہ کرنا ہے. بعض اوقات ہیں یو ڈیولپ سم تھنگ, یو سے ناؤ دس از مائی بیبی, تو اس کو اگر میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے. یس دیٹ از فائن اٹ, بٹ اٹس گونا ٹیک سم ٹائم. اینڈ شارٹ کٹ اس کے آپ انڈسٹری کو کنوینس کر لیں کہ اوکے لیٹس ڈو اے پارٹنرشپ, اور آپ اس کو انہانس کر لیں اینڈ انویسٹ آن اٹ اینڈ جسٹ رول اٹ آؤٹ ان ٹو دی مارکیٹ, تاکہ ہم وہ ونڈو نہ لوز کر سکیں کہ اس سے بہتر چیزیں نہ آنا شروع ہو جائیں. سو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے گیپ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں مزید انویسٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ دین نیو ٹیکنالوجیز, بیکاز اٹس این ایمرجنگ فیلڈ, تو آپ کے نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کی اڈاپشن کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ کا ڈریم پروجیکٹ کیا ہے؟ روبوٹکس کی فیلڈ میں اتنا کام کر رہے ہیں, ایک بندے کی ڈریم بھی ہوتی ہے. آپ کا ڈریم پروجیکٹ کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے ہماری جو پروڈکٹس ہیں نا وہ مارکیٹ میں کلک ہوں اور ملٹیپلائی ہوں. لائک ون آف دی چیلنجز دیٹ آر لیبز آر فیسنگ دیٹ از سسٹینیبلٹی. ہمیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل گئی ہے اور کافی اچھی سپورٹ ملی ہے, 7 سالوں تک سپورٹ مل گئی ہے. ناؤ وٹ وی وانٹ از کہ ہم اپنے پیروں کے اوپر خود کھڑے ہوں. سو آئی ایم انوالوڈ ان اے نمبر آف پروجیکٹس فرام تھرو مائی اون لیبس, اور آئی ووڈ لائک کہ وہ سارے کے سارے نا کمرشلائز ہو کے نمبرز میں آنا شروع ہو جائیں, اس وقت میڈ ان پاکستان کا ایک ٹھپا, اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. How do you think that would happen? Would it be more investors investing into it, more startups around it? So we already have startups. We've like in our NUST, we've got 2 startups associated with the labs of NUST of NCRA. So we already have the commercial front already, اور اسی کے تھرو ہم commercialization کر رہے ہیں. Investment بھی we have found a few investments as well. So now it's all about the scaling up. ٹھیک ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن کہ میرا اپنی ڈریم یا کس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا چیز ہے؟ انفارچونیٹلی, اینڈ دس از دی ڈاؤن سائڈ, دیٹ مینی آف دی تھنگس جو کہ آپ پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے سینسرز امپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے ایکچویٹرز, موٹر شوٹرز, یہ ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, ایون مٹیریل تک آپ کی امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ. سو نارملی جب ہم ابھی جس چیز پہ کام کریں وہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ آ رہی ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں منگوا لی ہیں, آپ نے اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو انٹیگریٹ کر لیا, آپ نے ایک روبوٹ بنا لیا, آپ نے اس کو پروگرام کر لیا, اور اب آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو. اب اس کا چیلنج کیا ہے؟ R&D از آلویز ویری ایکسپینسو. آپ کی ایک چیز, کیونکہ ایک آئٹم آ رہا ہے, بلک میں چیزیں نہیں آنی جب تک آپ پروڈکشن میں نہیں چلے آتے. ہر ایک چیز کے اوپر کسٹم اینڈ شپنگ اور یہ سارے چارجز پڑ جاتے ہیں, آپ کو کافی ایکسپینسو بنتا ہے. سو آخر میں جب آپ اپنی پرائسنگ کر رہے ہو تو آپ کہتے ہو یار یہ چیز تو بہت مہنگی ہے, اینڈ چائنا کی کافی ساری چیزیں وچ آر ویری گڈ, دے آر کوائٹ چیپر بیکاز ان کا انڈیجنسلی یہ ساری چیزیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. سو اگر مجھے کوئی کہے کہ یار آپ کی خواہش کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ یار ہمیں ٹاپ ڈاؤن تو ہم آ ہی رہے ہیں, ایک باٹم اپ اپروچ بھی ہونی چاہیے. آپ کے جہاں سے آپ کی منرلس نکل رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ریفائنریز ہوں, وہاں سے آپ کو ہائی کوالٹی مٹیریل آپ کا بننا شروع ہو جائیں, اور آپ کے یہ جو سینسرز, ایکچویٹرز, مٹیریلس یہ یہاں پہ لوکلی بننا شروع ہو جائیں. The minute that thing comes from the bottom up, اور یہ ٹاپ ڈاؤن جا رہے ہیں, یہ دونوں آپس میں ملیں گے نا, that is when you will become a progressive nation.
اور آپ ایک ترقی کے ایک ایسی راہ پہ چل پڑیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اوکے یار ناؤ وی آر ویری پروگریسو. کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ٹائم ڈیلیز بھی آتے ہیں. آپ کی ایک چیز آتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے ہیں, آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. وہ 2-3 مہینے افیکٹولی آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے. سو اویلیبلٹی آف دی اسمال تھنگس, اینڈ دس از ون آف دی تھنگ جو ابھی ہم پروسیسز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. الحمد للہ ہم نے جو بیٹری ہم پہلے امپورٹ کرتے تھے وہ ہم نے 1/3 آف دی کاسٹ پہ ابھی لوکلی اپنی بنا لی ہے. جو سینسر ہم پہلے امپورٹ کرتے تھے وہ تقریباً ہاف آف دی کاسٹ پہ ہم نے لوکلی بنا لی ہے. دس از وٹ آئی ایم فوکسنگ آن ناؤ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ پیپل ان دی کنٹری جہاں سے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر آ کے اسمبل کر کے اس کو فلی 100% انڈیجنس کر سکتے. آئی تھنک یہ بڑا سننے کو آ رہا تھا کہ گجراوالا والی جگہ پہ کافی جو ہمارے جو میزائل ٹیکنالوجیز ہیں یہ بھی ہیں, بیسک بھی, ادھر بہت لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو انوویشن پہ بھی کام ہو رہا ہے اور بڑا چیزوں کو بنا سکتے ہیں. اگر آپ ان کو ڈیزائن دیتے ہیں یا ماڈیول دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, وہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں. کیا یہ ریالٹی میں بھی ایسا ہے؟ یہ ریالٹی میں بالکل ایسا ہی ہے. یو ہیو سو مینی ایکسپیرینس پیپل اوور دیئر جو کہ آپ کو کچھ بھی بنا کے دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بٹ دیٹ بینگ سیڈ جب آپ R&D کی چیزیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ڈیلیز ملتے ہیں. لائک مجھے بعدوں کا کچھ ایسی چیزیں, ہماری اپنی بھی ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے نیسٹ کے اندر, ہم نے EME کالج میں روبوٹ میکر لیب کے اندر بنائی ہوئی ہے. بٹ دین دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آؤٹ سورس کرنا ہے, میں وہاں سے بنا سکتا ہوں. اور جب آپ یہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو ایکسپیرینس ان کا کافی ہے, وہ آپ کو وہ چیز بنا کے بھی دے سکتے ہیں. بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹائم ڈیلیز کیونکہ ان کی پرائرٹیز پہ آپ کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے وین یو ٹیک دا تھنگ ٹو دیم, جی یہ چیز بن جائے, ہاں جی بن جائے گی دے دیں, وہ آپ سے چیز پکڑ لیں گے. لیکن جو ٹائم لائن ہے نا وہ بعض اوقات آپ یو ول بی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ان ویکس اور آپ کو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو واپس لینے میں. تو ان کی پرائرٹیز پہ نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں. اچھا, اس فیلڈ میں کون سا ملک سب سے آگے ہے؟ جاپان, USA. روبوٹکس کے اندر موسٹ آف دی جو مارکیٹ شیئر ہے اس میں آپ دیکھیں جاپان اور USA کا نام آ رہا ہے. جو کمپنیز وائز جو بجٹ وائز اگر آپ لے کے جاتے ہیں, ڈارپا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, بوسٹن ڈائنامکس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ روبوٹکس کے اندر بہت ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو کہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. وائی ناٹ چائنا؟ چائنا کا ذرا ایک ڈفرینٹ وہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو روبوٹکس کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. دوسری چیز یہ جو میجورٹی مارکیٹ شیئر ہوتی ہے وہ جو ویسٹرن سائڈ ہیں وہ چائنیز چیزوں کو کم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم. ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ چلتے چلتے بند ہو جائے گا. یہ سوچ میرے خیال سے بھی ایسا بدلنا شروع ہو جائے گی لوگوں کی. آئی تھنک چائنا جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا بڑا پاکستان کے لیے, اگر چائنا میں جاؤ, کوئی بندہ وہ مجھے بتا رہا تھا, کہتا ہے چائنا کے پاس ہر قسم کی ورائٹی ہے. ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے کہ یہ ہائی کوالٹی ہے, یہ لو کوالٹی, آپ جو پیسے دو گے اس کے اکارڈنگلی بنا گے. تو مجھے لگتا ہے پاکستانی امپورٹ ہی ایسی کر رہے ہوتے ہیں لو کوالٹی, جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کی چیز چلتی نہیں ہے. حالانکہ آپ جائیں دنیا کے کسی ملک میں بھی, لندن چل جائیں, امریکہ چل جائیں, وہاں بھی وہ پروڈکٹس میڈ ان چائنا ہے, بٹ وہ اتنی اچھی کوالٹی کی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں. وہ بس اپنا ایک برانڈ نیم لگ جاتا ہے اس کے اوپر, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس 2 روبوٹس ہیں, ایک ویسٹ سے آیا اور ایک چائنا سے آیا ہوا ہے, اینڈ دے آر بوتھ ایکولی گڈ. ون از اباؤٹ 5-6 ملین اینڈ دی ادر از لائک 2 ملین. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر ایکولی گڈ, رائٹ. تو چائنیز کی بہت اچھی پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, بس وہ آپ نے جیسا بات کی ہے کہ لوگوں کا وہ چائنا کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آج چلے گا کل نہیں چلے گا سارا کچھ. اینڈ دین اگین یس یو ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دیم, گیٹ دا بیسٹ تھنگ فار یور سیلف. تو چائنا بہت ایڈوانس ہے. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے, جیسے شنجن اسٹریٹ میں اگر آپ جائیں گے تو دیر ول بی بلڈنگس, ادھر سے جا کے آپ کہتے ہیں میں نے موبائل بنانا ہے, اسکرین وہاں سے آ جائے گی, بورڈ وہاں سے آ جائے گا, پروسیسر کہیں اور جگہ سے آ جائے گا, کل کرا کے اسمبل کر کے نیا آپ پورا. آئی فون نے بھی یہی بات کی. آئی فون کو جب پش کیا گیا کہ آپ چائنا میں پروڈکشن کیوں کر رہے ہو, انہوں نے کہا اٹس ناٹ اباؤٹ دی, وہ جو چیزیں ہیں نا, مجھے ایک ون ونڈو ایک سولوشن مل رہا ہے, ایک ملک سے مجھے ہر چیز مل رہی ہے. Exactly. ایسا نہیں کہ مجھے اسکرین یہاں سے لانی پڑے گی, ہارڈ ویئر یہاں سے لانا پڑے گا, ڈیزائن یہاں سے لانا, مجھے ہر چیز وہاں سے مل رہی ہے. اور ون کنٹری مطلب آپ کو ایک سولوشن دے رہی ہے, تو میرے لیے یہ بیسٹ ہے. تو اس حوالے سے اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم چائنا پہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک, کیونکہ آپ کو پتا ابھی USA چائنا ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے, تو اس میں بڑے کویشچنز آ رہے ہیں کہ چائنا سے کیوں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ امریکنز نے جب پش کیا تو انہوں نے کہا اگر یہی آئی فون جو ہم چائنا میں پروڈیوس کر رہے ہیں, اگر یہی آئی فون ہم امریکہ میں پروڈیوس کریں تو اٹ ول کاسٹ اراؤنڈ
$2,500 $3,000 جو کہ ابھی ہمیں کاسٹ کر رہا ہے $1,000. تو 3 times جو ہے وہ اس کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی. اور اس پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ اچھا ہمیں بھی یہاں پہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے تو چائنیز پروڈکٹس کا امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز چائنیز پروڈکٹس آر ویری چیپ, ٹھیک ہے, اور اس کو کمپیٹ کرنا از اے چیلنج. سو ہماری ایک بڑی مزے کی آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک میرے پاس آئے تھے ایک امپورٹرس سے, وہ ویل چیئرز امپورٹ کرتے تھے. تو ایک ٹائپ آف ویل چیئر تھی, انہوں نے کہا تھا یار اگر یہ چیز آپ مجھے نا 60,000 میں بنا دیں تو میں نا اپنی امپورٹ بند کر دوں گا, میں پورے پاکستان میں میری ڈسٹریبیوشن ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سو وی وینٹ کا, ہم نے کہا ہم 60,000 کے آپ کو بنا دیں گے. سو وی میڈ اٹ ان دی کانٹیکس کہ ہمیں ود اے اسمال پروفٹ مارجن ہم نے ان سے کہا یہ آپ 60,000 کی اب ہم سے لے لیں, اینڈ اسی ٹائپ کی تھی. اٹ واز ناٹ اے روبوٹک تھنگ, مور مینول, بٹ اٹ واز اسٹل اے پروڈکٹ. اچھا انہوں نے مجھ سے 1 2 3 5 تک لیں. 5 کے بعد نا اسٹاپ لگ گیا. اچھا ہم ان سے کہیں یار بھائی کیوں نہیں لے رہے آپ اب ہم سے, کیونکہ جو پہلے وہ امپورٹ کر رہے تھے وہ ان کو تقریباً جو ان کی سیلنگ پرائس وہ 120 کے آس پاس تھی, تو ان کو ایکسپینسو پڑ رہی تھی. سو کچھ خاموشی کے بعد اینڈ آفٹر ڈگنگ اٹ آؤٹ فائنلی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہم جہاں سے اصل میں امپورٹ کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا ہم سے کہ یار آپ کیوں نہیں امپورٹ کر رہی ہے, تو ہم نے کہا ہمیں تو لوکل مل رہی ہے اتنے 60,000 میں. انہوں نے کہا یار ہم سے لے لو 60,000 میں. تو دی پرائس وہ اسٹریٹ اوے, اوبیسلی وہ بھی مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, دے آر گڈ بزنس مین. سو انہوں نے کہا یار 60 ہے. اچھا اس نے پھر چونکہ وہ اور بھی چیزیں اس کمپنی سے لے رہا تھا آلریڈی, ان کی تو آپس میں تھی ڈیلنگ, پرانی ڈیلنگ تھی, تو پرائس اس کو کم مل گئی 60,000 کی. وہ پاکستانی جو ہماری کمپنی تھی اس کا ایڈوانٹیج ہو گیا. بٹ دین اوکے کوئی بات نہیں, ہمیں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار ان کو تو پرائس اب کم ملنا شروع ہو گئی ہے, تو شاید کسٹمر کے لیے بھی وہ پرائس کم ہو گئی ہوگی. اسی طرح ٹیکنالوجی ایوالو کرتی ہے, انڈسٹریز ایوالو کرتی ہیں, کمپٹیشن انکریز کرتا ہے. اب آپ بیہائنڈ لیگیسی کارز میں کمپٹیشن کا دیکھ لیں, 2 سال 3 سال پہلے کچھ اور کمپٹیشن تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ نئی نئی گاڑیوں کے آپ کو نام آ رہے ہیں, ایڈوانس گاڑیاں آ رہی ہیں. پاکستان میں کبھی امیجن نہیں کیا جاتا تھا کہ جو انٹرنیشنلی جنریشن چل رہی ہے وہ پاکستان میں آئے گی. بٹ کمپٹیشن نے اس لیول پہ چلا گیا کہ ہر بندہ کمپیٹ کرنے کے لیے ایڈوانسمنٹس لے کے آ رہا ہے. تو ہمیشہ جب بھی کمپٹیشن انکریز ہوتا ہے تو اینڈ یوزر کا بینیفٹ ہوتا ہے, تو ہمارا زیادہ بینیفٹ ہے. عمر بھائی یو بن کیا کہتے ہیں اس کو, پرائڈ آف پرفارمنس میرے خیال آپ کو ملا ہے پاکستان میں. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایز ویل, کیونکہ کافی لوگوں کو اس بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ جی بالکل. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یار انسان کے کنٹرول میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں, اور جو صلہ ہے اور جو ریوارڈ ہے وہ آپ اللہ پہ چھوڑیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا بھی ہے اس پہ. سو نیور ہیڈ آئی امیجن کہ میں پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملے گا. لیکن یہ جو سینٹر تھا, یہ جس حالات میں ہم نے جس طریقے سے اسٹارٹ کیا تھا, لائک آئی سیڈ اٹ واز این انیشیٹو ایٹ دیٹ ٹائم آف دی گورنمنٹ. بھی خیر گورنمنٹس چینج بھی اب کی ہوئی ہیں, پر ہم نے کام نہیں چھوڑا. بیچ میں کووڈ آیا پر ہم نے کام نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے. اینڈ وی کیپ پشنگ دا لیبس کہ یار ہمارے اوپر یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہمیں ملا ہوا ہے, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو ایلیویٹ آور سیلف فرام ویئر وی ور 7 years ago. سو الحمدللہ یہ اب جب دوبارہ خیر گورنمنٹ آئی ہے, اور جب انہوں نے ہم سے پوچھی پروگریس, اور جب یہ سارے نیشنل سینٹرز, ہم سارے جو ڈائریکٹرس تھے, وی وینٹ دیئر اینڈ وی ٹولڈ دیم دس از ویئر وی ور, دس از ویئر وی آر, اینڈ ناؤ دس از وٹ ویو ڈن. سو دے ور ویری impressed with the work that the center had done, because وہ نارمل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اچھا گورنمنٹ نے کام سٹارٹ کیا اور جب وہ چینج ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کام چھوڑ جاتے ہیں. الحمدللہ اکیڈیمیا کے جتنے بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں, they all worked very hard towards it. اور اسی چیز کو اکنالج کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا تھا مجھے, اینڈ آئی ایم جسٹ ویری پراؤڈ اینڈ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اور آٹومیٹکلی آپ کے لیے چیزیں بن جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیز تھنگز آر ویری پولیٹیکل ان نیچر. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس اراؤنڈ اٹ, بیکاز یو ہیو ناٹ بین ایسوسیٹیڈ ود اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, رائٹ؟ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کے I didn't even apply for it, neither did I ask for it, but somebody acknowledged کہ یار یہ جو کام ہے, it wasn't only me, جو باقی بھی نیشنل سینٹرز ہیں, the 4 national centers that started at that time, all of them performed very well. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ناٹ اونلی یو ہیو اے سینٹر جس کی لیب اسپلٹ ہیں, دے آر کمپیٹنگ اینڈ لرننگ فرام ایچ ادر, بٹ ناؤ یو ہیو 4 national centers جو کہ اگین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں.
سو ایون وی ور آل الائنڈ, سسٹر سینٹرس تھے ہم الائنڈ تھے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اچھا وہ لوگ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیٹس ڈو اٹ, ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں, اوکے یو گیس ڈو اٹ ایز ویل. اینڈ ہماری نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کے اندر ہمارے پروگریسز شو ہو رہے ہیں, اینڈ ایوری لائک ہمارے جو انیشل KPIs تھے جو کہ سیٹ تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ان ٹرمز آف کیچ اپ, جرنل پبلیکیشنس, کانفرنس پبلیکیشنس, نان PSDP ریسرچ فنڈنگ, انڈسٹریل گرانٹس آپ نے اگر فنڈنگ اکوائر کرنی ہے کتنی ہوگی, پیٹنٹس کتنے کرنے ہیں, اسپن آفس, ان کو ہم ملٹی فولڈ اچیو کر سکے ہیں. فار ایگزامپل ون ٹارگیٹ ہے جس کو ہم 300 گنا زیادہ اچیو کر چکے ہیں جو ہم نے PC1 کے اندر کمٹ کیا تھا. سو دے ایکنالجڈ, دی گورنمنٹ ایکنالج دیٹ تھنگ کہ دس کنٹریبیوشن از ورتھ اٹ, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز اوارڈ کی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی پالیٹکس انوالوڈ ہے. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ لرننگ ایز ویل نا, کہ جس طرح سے یہ سینٹرز بنے اینڈ دے آر آل آپریٹنگ آن دا بیسس آف میریٹوکریسی اینڈ دیر از نو بائس اراؤنڈ دیم. اور پاکستان میں اگر ہر ادارے میں وی اسٹارٹ انکلکیٹنگ دیٹ سارٹ آف اے کلچر, تو آئی تھنک وی کین ہیو اے لاٹ آف امپیکٹ. یس اینڈ ایک چیز جو کہ میں لازمی ان لوگوں کو جو کہ اکیڈیمیا کے اندر ہیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ کو دی نہیں جاتی. فار ایگزامپل دس سینٹر وین اٹ واز اناؤنسڈ پیپل شوڈ ہیو اپلائڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان سے مس ہو جاتی ہے, دے آر ناٹ. سو کیپ یور سیلف اویئر آف سچ اپرچونیٹیز اور اپلائی ضرور کریں, کوشش ضرور کریں. آپ کی کوشش جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوگی. دیر آر ادر سو مینی انیشیٹیوز بائی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن, گرانٹس ہیں, فنڈنگس ہیں. آئی آلسو ایکٹ ایز ریویورز ان مینی آف دوز گرانٹس, اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز لوگوں کے آئے ہوتے ہیں. سم آف دیم آر ورتھ اپریشیٹنگ اینڈ سپورٹنگ. سم آف دیم ہم جب ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کا آئیڈیا اچھا, لیکن اس میں یہ کمی ہے. سو یو کین آلویز امپروو آن اٹ. سو پلیز ایوری باڈی جو کہ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں دے شوڈ اپلائی فار دیز گرانٹس. اچھا سر, بڑا ڈسکشن روبوٹکس, اس فیلڈ میں ہمیں اتنی نالج نہیں ہے, بٹ تھوڑی بہت انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو اس چیزوں کا پتہ ہے. مطلب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, اتنا پاکستان میں کام ہو رہا ہے, سارا سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو ان پاکستان اگلے 5-10 سال میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایوالو ہوگا, یا ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ فنڈ کر کے ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر دے گا اور یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ؟ نہیں, یہ ڈیفینیٹلی ایوالو ہوگا, اور یہ اس طریقے سے ایوالو ہوگا کہ ابھی یہ جو ایک بیس ہے جو کہ گورنمنٹ نے قائم کر دی ہے, اس کو ابھی آگے لے کے چلنے کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. اینڈ وین آئی سے آئی سیٹ مائی سیلف اینڈ دا PIs اینڈ دی co-PIs جو کہ ان تمام لیبس کو لے کے چل رہے ہیں. اینڈ دی ڈائریکشن از ویری کلیئر, اسپن آفس, پروڈکٹس, اینڈ یو نو گیٹ لائسنسنگ ڈن ود این انڈسٹری. ایٹ لیسٹ وی آر ویری کلیئر وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے ضرور. تو آئی بلیو کہ ان دی نیکسٹ فیو ایئرس ہماری اپنی پروڈکٹس آپ کو کافی نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس پہ ہم کہہ سکیں گے کہ دس از میڈ ان پاکستان, اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی ایم جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو. نہیں, آئی تھنک یہ کافی آپ کا تو, آپ مجھے لگتا ہے اس کے شوق سے کام کریں. پیشن ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز پہ کام. اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک یو آر انجوائنگ یور ورک ایز ویل. ایگزیکٹلی, وہ بچپن کے بھی نا میرے 2-3 اس طرح کے قصے ہیں جس میں میں تھوڑا سا نا پیشن کی وجہ سے چیزیں خراب کر چکا ہوں. آپ وہ تو نہیں گاڑیاں توڑ کے جو بیچ میں سے موٹر نکال لیتے تھے؟ نہیں, مجھے یاد پڑتا ہے آئی واز ان کلاس 3 ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک گیم ہوتی تھی جناب, اس گیم کا نا کوئی سیل شیل فارغ ہو گئے تھے, تو میں کہا یار بجلی ہے نا, تو میں کھول کے اس کی تاریں نکال کے اس کو ڈالا, جی پلگ میں بٹن دبایا, ڈز فارغ کر دیا اس کو. کوئی بھی چیز انویٹ ہونے سے پہلے ڈز کی آواز آنا ضروری ہے. اسی طرح میں بچپن میں ہمارا جو سسٹم تھا کمپیوٹر میں, نائس آف مائی فادر علم کو جنرل نصیب کرے, ہی ڈیڈ اے لاٹ آف ایفرٹس, اینڈ میں ابھی جہاں پہ ہوں اس میں میرے والد صاحب کا بڑا رول ہے. انہوں نے ہمیں ایک سسٹم لے کے دیا تھا 286 ایٹ دیٹ ٹائم, یہ 90 کی بات ہے. سو جیسا گھروں میں ہوتا ہے نا آپ کے بڑے بھائی کا کنٹرول ہوتا ہے چیزوں کے اوپر, تو اوبیسلی وہ نا چابی سے لاک ہوتا تھا. لائک یو چابی ہوتی تھی, آپ گھماتے تھے تو وہ جو ڈاس کی اسکرین نظر آتی تھی آگے نہیں جاتا تھا اس سے. تو جب وہ بھائی نکل جاتے تھے تو ہم تو چھوٹے تھے, آئی ریممبر آئی واز ان کلاس 1 ایٹ دیٹ ٹائم. پنگا کرتے کرتے اس کا میں نے وہ CPU کھولا, اور جو چابی والی جگہ پہ 2 تاریں گئی ہوئی تھیں نا, اس میں سے ایک تار نکال دی. اچھا آن کیا اور چل پڑا. سو پھر جب بھائی جاتا تھا میں پیچھے سے جناب گیمیں شیمیں اپنی کھیلتا تھا اور سسٹم چل رہا ہوتا تھا. سو اس میرے خیال سے بچپن سے ہی نا وہ انجینئرنگ والے جو تھوڑا بہت مسئلے, یہ جو شوق تھے نا, یہ وہاں سے اجاگر تھے, اسپرٹ تھی. اینڈ الحمدللہ ابھی وی آر ٹیکنیکلی میکنگ اسٹف, اور آپ اپنی ایک چیز بناتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے جب چلنا شروع کر جاتی ہے, دیر از نو ادر فیلنگ.
such a wonderful feeling. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ینگ جنریشن کو, ماں باپ کو, بچوں کو, کہ اس فیلڈ میں آئیں نہ آئیں, پاکستان میں کیا اسکوپ ہے؟ یا کیونکہ جس زمانے میں ہم کر رہے تھے انجینئرنگ تو میکاٹرونک سے ڈرتے تھے, وہ کہتے تھے پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے اس کی, یہ نہیں کرنی. تو اب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں جس زمانے میں ہم نے میکاٹرونکس میں, آئی ایم ون آف دیم بیکاز آئی گاٹ ایڈمیشن ان میکاٹرونکس, اور بعد میں مجھے ٹیلی کام کے اندر شفٹ کرنے کی بھی چانس تھا a few weeks into my course, but I did not take, حالانکہ اس وقت ٹیلی کام ٹاپ پہ تھا میرٹ وائز بھی. And I was like, no, this is an interesting field. I've spent 3 weeks here and I believe it has potential. اور میں لوگوں سے یہی کہتا تھا, دیکھیں آج تعلیم سٹارٹ ہوئی ہے تو مے بی 10 سال بعد 20 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری اس کا آؤٹ پٹ بھی آنا شروع ہو جائے گی. سو دی میکاٹرونکس فیلڈ ناؤ اف یو سی اٹ ہیز اے ویری گڈ میرٹ, نمبر 1. نمبر 2, ملٹی ڈسپلنری ہے, آگے جاب پراسپیکٹس اس کے بہت ہیں. انکریج یور کڈس ٹو گو ٹورڈس دس فیلڈ بیکاز آج کل ہر بندہ اے آئی بز ورڈ کے پیچھے جا رہا ہے. جہاں پہ بھی وہ اے آئی دیکھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کورسز ہوں گے نہیں ہوں گے, بس میرے ڈگری ٹائٹل کے اندر اے آئی کا ٹائٹل آ جائے. بٹ ہارڈ ویئر پلیٹفارمس ول بی دا نیکسٹ بگ تھنگ. سو فیوچر کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ اے آئی میں سیچوریشن, جتنے لوگ آج کل آپ خود آس پاس دیکھیں گے, ایوری باڈی از گوئنگ ان ٹو اے آئی, اینڈ ایونچولی جب اتنے فاسٹ پیس کے اوپر لوگ اس کے اندر آئیں گے تو آپ کے پاس سیچوریشن آ جاتی ہے. تو گیپس کہاں پہ آئیں گے؟ ہارڈ ویئر فار دی اے آئی. دیٹس سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن, اسپیشلی وہ جو ینگ اسکول کالج کے بچے ہیں, جب وہ یونیورسٹی میں آئیں گے اور جب وہ گریجویٹ ہوں گے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 7-8 years down the line. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ ڈفرینٹ ٹاپک تھا, سیکھنے کو ملا, اور آئی تھنک پوڈ کاسٹ سے کافی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس فیلڈ میں کتنی انوویشن ہو چکی ہے. کیونکہ دیکھیں انڈسٹری اور اکیڈمیا کا لنکیج اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ اکیڈمی ایک ڈفرینٹ پیس پہ چل رہی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا انڈسٹری ڈفرینٹ پیس پہ چل رہی ہے. تو ٹو کیپ اپ دا پیس یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, نالج آنا چاہیے. تو آئی تھنک ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, آپ نے نکالا اور سکھایا. انشاءاللہ اگر آپ کو آڈینس میں سے کسی کو بھی کوئی کویشچن ہے کچھ تو ہم عمر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ولید, اینڈ بہت شکریہ مدثر, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو جی. تھینک یو. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں روبوٹکس کا کیا رول ہے. کیا آپ لوگ بھی ایسپائر کرتے ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے؟ اے آئی اور روبوٹکس سے متعلق اگر کوئی گیسٹ آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں. اپنی رائے کا ہمارے ساتھ ضرور اظہار کریں اور ہمارے پیج میں کنٹریبیوٹ کریں ود یور کامنٹس اینڈ شیئر آور کانٹینٹ ود یور فرینڈس, اور ہمارے ساتھ ٹیون رہیے. تھینک یو.